98 साल की कुल जिंदगी में से 39 साल जेल की सलाखों के पीछे, जिसके मरने पे एक या दो नहीं 3 ममालिक में परचम सरनिगूं किया गया, जिसके अमन के दर्द से अंग्रेज साम्राज्य की टांगें कांपती थी, जिसके बारे में ये कहा गया कि अगर इसको सलाखों के पीछे न रखा जाए तो ये इस दुनिया को बदल सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि वो है जिससे मैंने हुर्रियत का सबक सीखा। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान उर्फ बाचा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अनवर। आपके लिए वही वादे की तकमील, हकायक की तरसील आप तक आज एक मुख्तलिफ अंदाज में हम लेके आ रहे हैं। आप जानेंगे पाकिस्तान के इस हीरो के बारे में, काबुल के इस हीरो के बारे में, दिल्ली के इस हीरो के बारे में, क्योंकि ये वो बात है जो हमें निसाबी कुतब में कभी पढ़ाई नहीं गई। जंगे आज़ादी के मीरे कारवां की कहानी आज हमारी ज़ुबानी। पाकिस्तान की ऐसी तारीख जो ढकी रही, जो छुपी रही, उससे गर्द के छटने का वक्त आ चुका है। हश्त नगर में पैदा होने वाला, इत्तमान ज़ई गांव में जन्म लेने वाला, 1919 में दुनिया की बड़ी तहरीक और दर्स देने वाला बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान। हश्त नगर, जिसे अब अश्तनगर के नाम से जाना जाता है, उसके गांव इत्तमान ज़ई में पैदा हुए। अपनी पैदाइश के हवाले से उन्होंने अपनी वालदा से पूछा कि मैं कब पैदा हुआ था माँ। उन्होंने कहा कि उस टाइम तारीख़ पैदाइश के अंदराज को उस तरह से तालीम ना होने की वजह से मुमकिन ना बनाया जा सका, जिसकी वजह से मैं इतना बता सकती हूँ कि जब तुम्हारे बड़े भाई डॉक्टर खान की शादी हुई तो तुम 11 साल के थे। तो डॉक्टर खान की शादी 1901 में हुई बड़े भाई की। इस वजह से बाचा खान की पैदाइश को 1890 में तसव्वुर किया जाता है। बाचा खान के वालिद खान बहराम खान थे। उनकी एक खूबी इलाके में मशहूर थी कि वो खुशामदी और हाकिम परस्त नहीं थे, और यही दर्स वो अपनी औलाद को दे रहे थे कि हाकिम सिर्फ एक ज़ात होती है, इंसान इंसानों के हाकिम उस तरह से नहीं बन सकते। वो तो सर्विस देने के लिए आते हैं और ख़िदमत के नाम से जाने जाते हैं। और यूं खान बहराम खान की औलाद में उस टाइम खान अब्दुल गफ्फार खान इस फ़लसफ़े का प्रचार पूरी ज़िंदगी अपनी शनाख्त बना चुके थे। बाचा खान को सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में होश संभालते ही, वो था मुल्लायत का चैलेंज। क्योंकि बाचा खान को सुनने को ये मिल रहा था कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम होनी चाहिए, गोरे की तालीम, अंग्रेज़ी तालीम ये आपको जहन्नुम में ले जाती है। और इसी तरह से ये ज़ुबान आपको जिस पे दस्तरस हासिल होनी चाहिए तरक्की के लिए जो ज़रूरी है, ये भी कुफ्र की ज़ुबान है। तो बाचा खान के जहन में ये उलझने पलती गईं और वो इसको दुरुस्त नहीं समझते थे। वो कहते थे ये कौन सा कुफ्र है जो तालीम हासिल करने से आप पे लेबल हो जाता है, मैं इसको नहीं मानता। बाचा खान इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि दुनिया का इल्म कुफ्र है। बाचा खान ने इस बात का इनकार किया और यही इनकार बना बाचा खान की पहचान। बाचा खान ने जब कुरान की तालीम मुकम्मल की तो उनकी उम्र 8 साल थी। उसके बाद 8 साल की उम्र में उन्हें मदरसे में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। इससे पहले डॉक्टर खान उनके भाई वहाँ पे पढ़ रहे थे। बाचा खान हश्त नगर से निकले और मिशन हाई स्कूल पेशावर तक पहुँचे। मिशन हाई स्कूल में बाचा खान के लिए बारानी काका खिदमात सरंजाम दिया करते थे। बारानी काका बाचा खान को फ़ौज के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। बाचा खान ने इसी तासुर को अपने जहन में रखा और ये फ़ैसला किया कि क्यों ना फ़ौज को ज्वाइन कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त बराए
डायरेक्ट कमीशन हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ को भेज दी और जब 10वीं क्लास में हुए तो उन्हें ख़त का जवाब मौसूल हुआ कि आप मौजू हैं फ़ौज में भर्ती के लिए, तो हमारे भर्ती खाने में आके टेस्ट दीजिए और हम आपसे मुलाकात के बाद आपको फ़ौज में भर्ती कर लेंगे। 6 फुट 3 इंच कद का बाचा खान, मैट्रिक का स्टूडेंट, फ़ौज के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और जाके खान बहराम खान यानी अपने वालिद को बताया कि बाबा मुझे कमीशन की तरफ से ख़त मौसूल हुआ है कि मैं फ़ौज के लिए मौजू हूँ। उस दिन सब खुश थे कि अब्दुल गफ़ार खान जो हैं वो एक मुकाम हासिल करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये आदमी जितना कद में बड़ा है उतना ही दिमाग और फैसलों में भी बड़ा है। भर्ती खाने में हाजिर होने से पहले बाचा खान पहुंचे अपने एक दोस्त से मिलने जो ऑलरेडी रिसालदार की नौकरी किया करते थे और फौज के महकमे में अपनी खिदमत सर अंजाम दिया करते थे। वो वहां पे पहुंचे और गपशप जारी थी। इतनी देर में उन्होंने अपनी आंखों से एक वाकया देखा कि वहां पे एक लेफ्टिनेंट आए। लेफ्टिनेंट ने उनके दोस्त से कहा, सरदार जी तुम भी अंग्रेज बनना चाहते हो? इस वजह से कहा कि उन्होंने उस टाइम टर्बन या कैप नहीं पहनी हुई थी बाचा खान के दोस्त ने, और उन्होंने वही वाली फौजी कटिंग कराई हुई थी जिस पे उन्होंने उसे तंज किया कि ये इतनी बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारा अंग्रेज़ बनना कि तुमने अपना तमाम तर गेटअप भी हमारे जैसा कर लिया है। बाचा खान को रिसालदार दोस्त से ज़्यादा इस जुमले की तकलीफ़ महसूस हुई। उसने कहा ये तज़हीक है, ये तज़हीक है, ये तज़हीक ग़ुलामी की वजह से हमारे हिस्से में आई है। तो बाचा खान वहीं से उल्टे कदमों लौटे, वापस गए, घर पहुँचे और कहा, वालिद साहब मैं इस फ़ौज से इनकारी हूँ जो हाकमियत की फ़ौज है, जिसकी सर्विस का मकसद ग़ुलामी को कबूल करना है। ब्रिटिश आर्मी में नौकरी से इनकार के बाद बाचा खान ने तालीम से दोबारा रिजू करने का फ़ैसला किया। आप पहुँचे कैम्बलपुर। वहाँ पे गए तो मौसम पे एतराज़ हो गया कि ये मौसम मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ से निकले तो कादियान पहुँचे कि अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। कादियान भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ, दिल नहीं लग रहा था। बाचा खान को वो सर्द रातें बहुत याद आती थीं। बाचा खान को इत्तमान ज़ई के गांव की फ़िज़ा तंग करती थी। बाचा खान कहते अपने दोस्तों से, हाँ मुझे भी नहीं पता मेरा दिल क्यों नहीं लगा, लेकिन मुझे मौसम पे एतराज़ है। बाचा खान कादियान में उदासी के साथ रात को सो गए। सुबह उठे, अपने दोस्तों के पास पहुँचे और बताया, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये एक इशारा है। उन्होंने कहा वो ख्वाब क्या था? बाचा खान ने कहा कि मैं कुएं में गिर जाता हूँ, जब कुएं में गिरता हूँ तो एक लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ता है। मेरे कानों में आवाज़ आती है कि तुम क्यों बार बार कुएं में गिरते हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, बाहर निकलो, कुआं तुम्हारा मुकाम नहीं है, जो गिर रहे हैं उनको बचाओ, तुम कुएं से निकालने वाले हो। बाचा खान ने जब अपने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने भी कहा, गफ़ार खान कादियान को छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। ये इशारे मस्बत इशारे हैं, ये बड़े इशारे हैं, बड़े दिमाग इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाचा खान ने उसी वक्त ख्वाब सुनाने के बाद वहाँ से उठे, सामान बांधा और वापस गांव चले गए। वहाँ से निकले और उसके बाद पहुँचे अगली मंजिल पर जिसका नाम अलीगढ़ है। अलीगढ़ में बड़े बड़े रहनुमाओं को देखा, ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया, सीखा, सीखने का दर्स दिया। अलीगढ़ से निकले, शऊर का ये आलम था। 1919 की बात है, कैलेंडर घूमता है, वहाँ पे पहुँचते हैं इत्तमान ज़ई में। इतने दौरानिए में अंग्रेज़ सरकार रोल्ट एक्ट लगाती है जिसके मुताबिक जो भी पख्तून वहाँ पे बगावत का अलंबरदार होगा या बगावत जैसी सरजनिश करेगा उसको कुचलने की कोशिश की जाएगी और 4-4 साल की बिला वजह सज़ाएं दी जाएंगी। आपने वहाँ से बगावत का हकीकी आगाज़ कर दिया। आपने वहाँ पे बागी का नारा बुलंद किया और पहली दफ़ा 6 माह की कैद काटी। जैसे ही कैद से बाहर आए तो अपने गांव में एक मदरसा कायम किया। मदरसे में दीनी तालीम को साथ लेके चलना बाचा खान की और कौम की ज़रूरत थी, लेकिन बाचा खान
اور دوسری دینی مدارس میں واضح فرق یہ تھا کہ قوم پرستی کے نقطہ نظر سے بھی وہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ انگریز چیف کمشنر سر جان نے کہا اپنا مدرسہ بند کر دیجئے، باچا خان نے انکار کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا باچا خان کی سب سے بڑی شناخت انکار ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ سر جان سے کہا میں مدرسے کو بند نہیں کر سکتا، تعلیم عام ہونی ہے، مجھے شعور بانٹنا ہے، مجھے پختونوں کی پرسیپشن چینج کرنی ہے۔ یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، انہیں پڑھنا ہوگا، انہیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی، انہیں ترقی پانی ہوگی۔ پختون اپنی شناخت بنائیں گے، میں اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن باچا خان کے مدارس پہ پابندی لگنا شروع ہو گئی۔ سر جان اس ٹائم باچا خان کے ساتھ کھڑے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ وقت گزرا 1921، آپ نے خلافت تحریک میں حصہ لیا۔ اس کی پاداش میں 3 سال قید سنائی گئی۔ یہ 3 سال گزرے، یہاں سے باچا خان کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو سامنے آیا، جسے سرخ پوش تحریک، ریڈ شرٹس موومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، خدائی خدمت گاروں کی تحریک۔ باچا خان کا نظریہ ہر بندہ خرید رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ خیر خواہ ہے، یہ ویل وشر ہے۔ باچا خان نے سرخ پوش تحریک کو، جو نان وائلنس کے اوپر مبنی تھی، اسی تحریک کو گورے سامراج کے لیے خطرہ بنا دیا۔ باچا خان کو اس ٹائم فرنٹیئر گاندھی یعنی سرحدی گاندھی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ باچا خان مسیحا بن چکے تھے، باچا خان سرخ پوشوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ باچا خان اس تحریک کو سامراج کو نکالنے کی تحریک میں بدلنے جا رہے ہیں۔ 1930 کی بات ہے، گاندھی اپنی تحریک چلا چکے تھے، ادھر باچا خان کے اندر بھی ایک تذبذب، ایک اضطراب آگے بڑھ رہا تھا۔ باچا خان نے فیصلہ کیا کہ نمک کا قانون توڑنے کی تحریک کا 1930 میں آغاز کیا جائے۔ 23 اپریل 1930 میں باچا خان ہزاروں لوگوں کے مجمع کے ساتھ قصہ خانی بازار پشاور پہنچے، جہاں پہ نعرے بلند ہو رہے تھے، ہر طرف سرخ پوش پھیلے ہوئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں گورا سامراج وہاں پہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، انہوں نے اس پہ کھلے عام فائرنگ شروع کر دی۔ مجمع ڈسپرس ہوتا گیا، مزاحمت پہ گولیاں برستی گئیں۔ مزاحمت پہ گولیاں اتنی برسیں کہ سینکڑوں افراد اس دن ہلاک ہوئے۔ چار گھنٹے مسلسل فائرنگ کے بعد وہاں پہ سرخ پوشوں کی لاشوں سے سرخ خون بہہ رہا تھا۔ باچا خان کے ساتھی اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، لیکن نظریہ اس سے زیادہ طاقت اور توانا زندگی کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا۔ باچا خان کے ساتھی قصہ خوانی بازار کا سب سے بڑا قصہ بن چکے تھے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 4 گھنٹے کی فائرنگ میں 57 افراد لقمۂ اجل بنے، 38 لاشیں ہسپتالوں میں نامعلوم قرار دی گئیں۔ 30 اپریل کو دوبارہ گرفتار کر لیے جائے، یعنی اس واقعے کے ایگزیکٹ 7 روز کے بعد باچا خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 11 مئی 1930 کو سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ غلام محمد آف لانڈ خورڈ غفار خان کے پیروکار تھے، انہیں بھی گرفتار کر کے 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ باچا خان کے پیروکار اس گرفتاری کے بعد دوبارہ مشتعل ہو گئے کہ اگر باچا خان آلریڈی جیل میں ہیں تو کیا اس کی تحریک کو ان کے کوئی ساتھی لیڈ نہیں کر سکتے۔ اس پہ دوبارہ مشتعل ہونے کے بعد دوبارہ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا اور 70 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 150 افراد زخمی ہوئے۔ یہ ہے جنگ آزادی کے میرے کارواں کی کہانی۔ آپ نے اس کا حصہ اول آج ملاحظہ کیا ہے، ہم آپ کے لیے اس سے جڑی حصہ دوم جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ باچا خان سے تعارف، پہچان اور سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔
اسی سلسلے میں حصہ دوم میں ہم بات سٹارٹ کریں گے 1901 کے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایکٹ سے، جس کے بارے میں باچا خان نے کہا یہ کالا قانون تھا۔ شاید ہلاکو خان نے بھی اس طرح کا قانون نافذ نہ کیا ہو۔ اس میں ہماری خواتین کو کچہریوں میں گھسیٹا جاتا، گھروں سے نکالا جاتا، سڑکوں پر ان کو بے عزت کیا جاتا۔ استحصال، ظلم و بربریت اور ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ باچا خان اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں تشدد نفرت ہے اور عدم تشدد محبت۔ یہی وجہ تھی کہ 1932 میں خدائی خدمت گاروں پر تاریخی مظالم ڈھائے گئے۔ 4 سدہ میں خدائی خدمت گاروں کو سڑکوں پر کھڑا کر کے ان کی شلواریں اتاری جاتی، برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا جاتا، ان کے خائیوں، فوتوں یعنی ٹیسٹیکلز کو رسیاں باندھ کر کھینچا جاتا، جس کے بعد وہ بیچارے بے ہوش ہو جاتے۔ یہی نہیں، انہیں بے ہوشی کے عالم میں پیشاب سے بھرے گڑھوں میں پھینکا جاتا اور وہاں پہ غوطے دیے جاتے۔ اس موقع پہ اپنی آپ بیتی میں باچا خان لکھتے ہیں کہ مجھے حبیب نور کی مثال یاد آ گئی۔ حبیب نور 4 سدہ میں چیف کمشنر کی کچہری میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کے چیف کمشنر اس دن وہاں پہ مختلف فیصلے سنا رہے تھے۔ حبیب نور خدائی خدمت گاروں پر مظالم کے حوالے سے شدید صدمے سے دوچار تھے۔ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی کچہری میں پہنچ کر اپنا تمنچا یعنی پسٹل نکالا اور انگریز اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر تان دیا، مگر گولی نہیں چلی۔ انہوں نے فوراً سے انگریز اسسٹنٹ کمشنر کو گریبان سے یوں اٹھایا اور زمین پہ دڑم سے پٹک دیا اور کہا اے سی صاحب، میں آپ کو قتل تو نہیں کر سکا، لیکن یہاں اس کچہری میں ذلیل و خوار ضرور کر کے جا رہا ہوں۔ حبیب نور کو اس واقعے کی پاداش میں فوراً سے گرفتار کر لیا گیا اور اگلے 24 گھنٹوں میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اور کچھ ہی دن کے بعد 1 لاکھ کا مجمع پشاور میں جلسے کی صورت میں امڑ آیا۔ باچا خان لوگوں کی طرف سے یہ رسپانس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ میں جانتا تھا پختون جاگ چکا ہے، اب یہ مجمع ان فرنگیوں کو لپیٹ کر لے جائیں گے۔ وہ جلسہ کامیاب رہا۔ اس کے 2 روز کے بعد اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے ساتھ ہی ایک علاقے میں ایک نیا جلسہ رکھا۔ بادشاہ خان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ آئیے اور اس جلسے کو سجائیے، لیکن چند دنوں کے بعد کسی غدار نے ان کی جاسوسی کی اور باچا خان کو ان کے والد کے اسی زرعی فارم سے گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان کو گرفتاری کے بعد مردان جیل لے جایا گیا۔ جیل پہنچتے ہی باچا خان کو بیڑیاں پہنانے کا حکم صادر کیا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ باچا خان کے لیے بیڑیاں لے کے آئے، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن یہ پتا چلا کہ باچا خان کے سائز کی پوری جیل میں کوئی بیڑیاں نہیں ہیں۔ باچا خان اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ وہ بیڑیاں تو مجھے جیسے تیسے پہنا دی گئیں، لیکن جیسے ہی میں چند قدم چلتا میرے ٹخنوں سے خون بہنے لگتا، میرے پاؤں خون میں لت پت رہتے، لیکن میں گھبرایا نہیں۔ باچا خان جیل کی سلاخوں سے باہر آئے تو ان کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ گاندھی نے کہا میں آپ کی انگریزوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھانا چاہتا ہوں۔ باچا خان نے بڑا تاریخی جملہ بولا۔ باچا خان نے کہا گاندھی جی، میں پھسلن پر پاؤں نہیں رکھتا، یہ نہ ہو وہ میٹنگ میں پھسل جاؤں اور فرنگی دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں۔ گاندھی جی نے کہا کیا میں انگریزوں سے گفت و شنید نہیں کرتا؟ باچا خان نے کہا آپ تو مہاتما ہیں، میں مہاتما نہیں۔ باچا خان نے کہا میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فرنگی کا چہرہ سفید ہوتا ہے مگر دل سیاہ۔ باچا خان اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف 4 سدہ کی ایک کہانی تھی۔ ہری پور جیل میں اس وقت 10 سے 12 ہزار خدائی خدمتگار قید تھے اور ان کو شدید سردی میں کمبل کے بغیر رکھا جاتا اور ایک ایک چپاتی دی جاتی، وہ بھی کسی کو ملتی تو کسی کو نہ ملتی۔ ان 10 سے 12 ہزار قیدیوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے
قابل معزز اور تعلیم یافتہ قیدیوں پر زیادہ ظلم ڈھائے جاتے، ان سے چکیاں پسوائی جاتی اور ان کو بیدوں سے مارا جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ خدائی خدمتگار، چار سدہ، ہری پور، پشاور، ہر جگہ پر فرنگیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل برطانوی سامراج نے خان عبدالغفار خان عرف باچا خان کو 7 مرتبہ گرفتار کیا، جس میں گرفتاری کی کل مدت 15 سال بنتی ہے۔ باچا خان اپنے جیل کے دنوں کی کہانی سناتے ہیں کہ میری کال کوٹھڑی شمال کی جانب تھی اور اس وجہ سے جب تک میں جیل میں رہا مجھے روشنی نہیں پہنچ سکی۔ میں جو پاجامہ پہنتا وہ پنڈلیوں تک بھی نہ آتا اور جو شرٹ یعنی قمیض میں پہنتا وہ میری ناف سے اوپر رہ جاتی، اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو پاجامہ ہر روز پھٹ جایا کرتا۔ 23 فروری 1948 بادشاہ خان نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ نئے ملک سے اور اس کے پرچم سے وفاداری کا آغاز ہو چکا تھا۔ بادشاہ خان نے کہا کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر بانی پاکستان اور قانون ساز اسمبلی کے سربراہ محمد علی جناح نے انہیں چائے پہ مدعو کیا۔ باچا خان اور محمد علی جناح کی چائے پہ ملاقات ہوئی۔ محمد علی جناح نے باچا خان کو گلے لگایا اور کہا، باچا خان میں آج بہت خوش ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آج مجھے لگا ہے کہ میرا پاکستان بنانے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ قانون ساز اسمبلی میں باچا خان نے ایک اعتراف کیا اور کہا کہ اب لڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ باچا خان کراچی میں پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ پارٹیشن کے نتیجے میں جو قتل عام ہوا یہ بات اب چھوڑ دینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ پختونستان کے ایشو کو باچا خان نے کلیریفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بنگال میں بنگالی رہتے ہیں، اسی طرح سے NWFP میں پشتون رہتے ہیں۔ یہاں کوئی ہمیں افغان کہہ رہا ہے تو کوئی پٹھان، ہم ایسا نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے ہمیں پختون شناخت چاہیے، اور پختونستان کا ایشو محض یہ ایشو ہے، یہ پاکستان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن یہ وعدہ وفا کیجئے اور ہمارے ساتھ ہماری شناخت کو ڈیولپ کرنے میں ساتھ دیجئے۔ بادشاہ خان اور حکومت کے درمیان یہ مفاہمت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ اور 15 جون 1948 کو بادشاہ خان کو غداری کے الزام میں، بغاوت کے الزام میں ری اریسٹ کر لیا گیا۔ دوبارہ گرفتاری ہوئی اور 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ بادشاہ خان کو مغربی پنجاب کی جیل مونٹگومری میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے آپ 3 سال کے بعد رہا ہوئے تو اس کے فوراً بعد دوبارہ 3 سال کی سزا سنا دی گئی، اور یوں 6 سال باچا خان لگاتار جون 1948 سے آنورڈز جیل میں رہے۔ اپریل 1961 ایوب خان نے باچا خان کو دوبارہ اریسٹ کروا دیا اور اس کے بعد انہیں سندھ کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ 1961 کا سال وہ سال ہے جو باچا خان کی زندگی میں بہت سارے نیگیٹو ٹائٹلز لے کے آیا جو آج تک بیچے جا رہے ہیں۔ باچا خان کو افغان ایجنٹ کے طور پہ ٹائٹل کیا گیا، اس کو سرٹیفکیٹ دیے گئے کہ یہ افغان ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے ملک کے خلاف کارروائیوں میں ملوث باغی غدار۔ 20 جنوری 1964 باچا خان کو شدید علالت کی وجہ سے جیل سے رہا کرنا پڑ گیا اور باچا خان اپنے علاج کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ جب انگلینڈ پہنچے، علاج جاری تھا، تب امریکہ میں ایک پختون گروپ نے ان سے رابطہ کیا اور اسی طرح مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے دعوت نامہ بھجوایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے۔ باچا خان نے نہ امریکن پختون گروپ کی یہ انویٹیشن قبول کی اور نہ ہی مصری صدر کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں علاج معالجے کے بعد واپس پاکستان جاؤں گا۔
12 दिसंबर 1964 को ज़ाहिर शाह की दावत पे बाचा खान अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल में बाचा खान का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अफगानिस्तान में हर तरफ बाचा खान के लिए खुशामदीद और पखैर रागले के नारे लग रहे थे। एस फिदा यूनस, जो काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में कौंसल ऑफिसर रहे, उन्होंने अपनी किताब थाने से सफारत तक में लिखा कि 1969 में बाचा खान को गांधी जी की बरसी में शिरकत के लिए इंडिया से दावतनामा मौसूल हुआ। उस वक्त बाचा खान के पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी थी। पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने की वजह से अफ़गान हुकूमत ने कहा कि आप अफ़गान पासपोर्ट लीजिए और गांधी जी की बरसी में शिरकत कर लीजिए। लेकिन बाचा खान ने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही सफ़र करूंगा। और इसी तरह से काबुल में ही इंडियन सफारतकार ने कहा बाचा खान एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, उन्हें किसी पासपोर्ट या किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाचा खान ना मानने की आदत थी, इसलिए इस बार भी ना माने और कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही जाऊंगा। और उन्होंने दरख्वास्त दी कि मेरे पासपोर्ट को रीन्यू किया जाए। फिदा हुसैन, जिनकी किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने ही वो दरख्वास्त रिसीव की और वजारत खारजा को ये दरख्वास्त अरसाल कर दी। जब वहाँ से अप्रूवल आई तो बाचा खान का नया पासपोर्ट बना। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उन्होंने इंडिया का सफ़र किया और वहाँ पे जाके तमाम लोगों को पाकिस्तान से अपने जुड़े रहने का सबूत दिया। बादशाह खान के भतीजे मोहम्मद यूनस अपनी किताब पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि बाचा खान जब अपने कपड़ों की गठड़ी उठाए जहाज़ से नीचे उतर रहे थे तो इंदिरा गांधी ने कपड़ों की वो गठड़ी उनसे लेने की कोशिश की कि बाचा खान ये मुझे दे दीजिए, मुनासिब नहीं लगता, आप हमारे बड़े हैं। बाचा खान ने इनकार किया और बड़े तारीखी अल्फाज बोले। बाचा खान ने कहा आप पे पहले ही गांधी जी के जाने के बाद बहुत बोझ आ चुका है, ये बोझ मेरा बोझ है, मुझे उठाने दीजिए। 70 की दहाई के अवाइल में बाचा खान को अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से जलालाबाद में एक घर दिया गया। बाचा खान उस मकान में रहना शुरू हो गए और पलंग की बजाय चारपाई का इस्तेमाल करते। बाचा खान नर्मो नाजुक बिस्तरों के कभी आदी रहे ही नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने एक चारपाई पर वहाँ पे दिन गुजारे। BBC उर्दू के मुताबिक इब्तिदा में बादशाह खान सोवियत मुदाखलत की हिमायत में थे कि अफ़गानिस्तान में अगर सोवियत यूनियन आ चुका है तो कोई इशू नहीं। लेकिन 1981 में बाचा खान जब इंडिया इलाज की गर्ज से गए तो वहाँ पे उन्होंने हालातों वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि ये मुदाखलत कबूल नहीं करनी चाहिए और सोवियत हुक्काम को भी पैगाम भेजा कि अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालें। 1987 में खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिससे तारीख के इस बड़े किरदार का कद मज़ीद बुलंद हुआ। फ़ख्र अफ़गान, फ़ख्र पश्तून खान अब्दुल गफ़ार खान, बादशाह खान उर्फ बाचा खान ने 98 साल की उम्र में 20 जनवरी 1988 को सुबह 6:55 पर आखिरी सांस ली। अदम तशद्दुद का ये दाई, ये पैगंबर तशद्दुद की दुनिया को छोड़कर खालिक़ हकीकी के पास जा रहा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी तदफीन अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद के उनके घर के सहन में की जाए। फ्रंटियर गांधी के तकरीबन 20,000 चाहने वाले एक जुलूस की शक्ल में उस रोज़ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बगैर किसी पासपोर्ट के दाखिल हुए कि हमारा हीरो जा रहा है। वो अपने हीरो को ड्यूरन लाइन क्रॉस करके जलालाबाद तदफीन के लिए पहुंचे। उदास दिल, बोझल सांसें बाचा खान दुनिया से जा रहे थे, लेकिन नजरिया अपनी जमात को अमानतन सौंप के जा रहे थे कि अदम तशद्दुद एक हकीकत है जो हर दौर में हर मुल्क की जरूरत रहेगी।
ANP آج اسی نظریے پہ کاربند ہے اور باچا خان کی تعلیمات سے مکمل طور پر انحراف کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، ڈیفرنس آف اوپینین کی گنجائش ہر بڑے آدمی کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کو آج بھی کسی بھی حوالے سے اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں غدار کے سرٹیفکیٹ سرے عام بانٹے جائیں۔ ہماری یہ کہانی فی الحال اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ وی باٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، کہانیوں کا سلسلہ، آگہی کا سلسلہ، تعلیم اور شعور کا سلسلہ، دوسروں سے مختلف ہونے کا سلسلہ۔ آج کے نام اور آج کے غم کے نام، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، اور ہماری طرف سے فیض کے نام۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا نوید انور اور آپ دیکھ رہے ہیں TNS دا نوید شو۔ غالب اور اقبال کی صف میں کھڑا عظیم انقلابی شاعر، ایک استاد اور عظیم صحافی نے جب ماسکو میں 1962 میں لینن پیس پرائز وصول کیا تو بڑے تاریخی جملے بولے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جب انسانیت اپنی باہیں کھول چکی ہے اور دنیا آپ کے سامنے ہے تو کیا انسانوں کے اس بڑی تعداد میں سے کوئی ذی شعور، کوئی منصف مزاج اور کوئی دیانتدار آدمی ایسا ہے جو ہمیں اس بات پہ منوا سکے کہ ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں رہی، ایک دوسرے پر قبضہ جمانے کی بجائے سب مل کر تسخیر کائنات کو چلو، جہاں جگہ کی کوئی تنگی نہیں، جہاں کسی کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جہاں لامحدود فضائیں ہیں اور ان گنت دنیائیں۔ سوویت یونین کی طرف سے ماسکو میں ہونے والی یہ تقریب 1962 میں منعقد کی گئی۔ فیض احمد فیض نے اپنے پیغام کے ذریعے پوری دنیا کو امن کا درس دیا اور جگانے کی کوشش کی۔ بائی پولر ورلڈ میں اس ٹائم لینن پیس پرائز نوبل انعام کے برابر سمجھا جاتا تھا اور فیض کی موت سے قبل انہیں نوبل کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو ضلع سیال کوٹ میں نارووال کے نزدیک ایک گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ فیض کے والد خان بہادر سلطان محمد خان اس وقت ایک معروف بیرسٹر تھے۔ بچپن میں فیض احمد فیض نے قرآن شریف حفظ کرنے کی کوشش کی، 3 پارے حفظ کیے، مگر آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہے، جس کا انہیں بعد میں بھی کافی ریگریٹ ہوتا رہا۔ 1933 میں فیض احمد فیض نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگلش پاس کیا، اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے MA عربی کیا۔ فیض احمد فیض نے گورنمنٹ کالج کے دنوں میں مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور فلسفے پہ بھی گہری نظر رکھی۔ وہاں پہ انہیں پطرس بخاری اور صوفی تبسم جیسے عظیم اساتذہ ملے۔ پھر لاہور سے امرتسر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 1935 میں فیض احمد فیض MAO کالج امرتسر میں لیکچرر بھرتی ہوئے۔ وہاں پہ ادیبوں اور دانشوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ صاحبزادہ محمود الظفر MAO کالج امرتسر کے وائس پرنسپل تھے اور ان کی اہلیہ ایک ڈاکٹر تھیں، دونوں مارکسسٹ تھے۔ یورپ میں ترقی پسند تحریک ابھرنا شروع ہو گئی۔ فیض کے لیے یہ عاشقی کا زمانہ تھا۔ بے چین، تلاطم برپا، اضطرابی شخصیت کے ساتھ فیض کبھی بیڈمنٹن کھیلتے تو کبھی کرکٹ کی ٹیمیں تشکیل دیتے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورتی سے لیکچرر کو نوٹ کیا، وہ ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے فیض سے پوچھا، کیا بات ہے، کسی کام میں جی کیوں نہیں لگ رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ نے دوبارہ کہا، کیا محبت میں ناکامی ہو گئی ہے؟ فیض نے بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا
کہ ٹھیک ہے یہ ایک تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حادثہ کسی کی زندگی میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا کہ زندگی ہی بے معنی ہو جائے۔ ڈاکٹر رشیدہ جہاں نے انہیں وہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ دیا۔ قرۃ العین حیدر لکھتی ہیں کہ رشیدہ آپا نے فیض کو کمیونسٹ مینیفیسٹو دیا، جسے پڑھ کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور فیض کا رومانویت سے انقلابیت کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ان کی شاعری، مزاج، فکر، سوچ اور نظریہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ فیض نے اب غریبوں، مفلسوں، ضرورت مندوں کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی یہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک اعلان تھا کہ اب میں عوام کے لیے، دکھوں کے لیے، جیل زدہ لوگوں کے لیے لکھوں گا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ 1940 میں فیض احمد فیض لاہور پہنچے اور ادب لطیف کے مدیر ہوئے۔ یہ فیض کا صحافت میں پہلا باقاعدہ قدم تھا۔ 1940 میں فیض احمد فیض ہیلے کالج لاہور میں استاد بھرتی ہو گئے، اور 1941 میں فیض کی شادی ڈاکٹر تاثیر کی سالی جارج ایلس کے ساتھ ہوئی۔ ایلس کا نام شادی کے بعد فیض کی والدہ نے کلثوم رکھ دیا۔ فیض کا نکاح کشمیری سیاستدان شیخ عبداللہ نے پڑھایا۔ 23 فروری 1951 کی شام راول پنڈی کی چھاؤنی میں ایک جنرل کے گھر پر ایک عشائیہ رکھا گیا، جس میں 3 کمیونسٹ دانشوروں نے شرکت کی، جن میں سے فیض احمد فیض ایک تھے۔ درجن بھر جنرل وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے ایک کی اہلیہ بھی تھی، فیض احمد فیض بھی تھے۔ تو یہ مجمع ایک اجلاس کی شکل میں وہاں پہ کچھ معاملات پہ بات کر رہا تھا، جسے مبینہ طور پر راول پنڈی کانسپریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راول پنڈی سازش میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ سارا اکٹھ، یہ اجلاس صرف اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، جو اس وقت امریکن بلاک کا حصہ بن چکی تھی۔ 8 گھنٹے طویل یہ اجلاس جاری رہا اور اس کے بعد بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے 9 مارچ 1951 کو عوام کے سامنے راول پنڈی سازش کیس کو رکھا اور بتایا کہ پاکستانی حکومت کو گرانے اور فوج کے خلاف ایک سازش کی جا رہی تھی، جس کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں فیض احمد فیض کو 5 سال کی جیل سنائی گئی۔ فیض احمد فیض 1955 میں اپنی سزا کاٹ کے واپس آئے۔ فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے اور پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر بھی تھے۔ 1959 میں فیض کیمپ جیل لاہور میں قید تھے اور ان دنوں شدید علیل تھے۔ آپ کے دانت میں شدید درد تھا۔ ہر روز چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا۔ ڈاکٹر بھی فیض احمد فیض کے فین تھے، انہوں نے بھی روٹین کا کام رکھ لیا کہ آپ کا چیک اپ روزانہ ہوگا۔ وہ سوچتے تھے کہ اسی بہانے فیض کو زندان سے باہر ہلکا سا سانس لینے کا موقع ملے گا اور مجھے ان کی کمپنی نصیب ہوگی۔ ایک دن بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ فیض احمد فیض کے چیک اپ کا ٹائم ہو گیا اور سپاہیوں نے آ کے جیلر کو بتایا کہ سر گاڑی نہیں ہے، فیض کو کس طرح لے جایا جائے، اور ان کے دانت میں بھی شدید درد ہے۔ جیلر نے کہا کہ کچھ بھی ارینجمنٹ کر لو، تو انہوں نے ایک تانگا ارینج کیا جس میں فیض کو ہتھ کڑیاں لگا کے، بیڑیاں پہنا کے لاہور کی سڑکوں پر ڈاکٹر کی طرف لے جایا گیا۔ اتنے میں لوگوں نے ادھر ادھر سے دیکھا کہ دیکھو کون جا رہا ہے، فیض احمد فیض جا رہا ہے۔ فیض چڑیاں چہچہاتی دیکھ رہے تھے، لاہور کی تازہ فضاؤں کو محسوس کر رہے تھے۔ فیض احمد فیض سے لوگ اس طرح سے جڑے ہوئے تھے کہ فیض کا یہ سفر ایک جلوس کی شکل اختیار کر گیا۔ اور فیض احمد فیض نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے آج تک
ایسے جلوس کا مزہ کبھی نہیں آیا. وہ سب سے میری زندگی کا حسین منظر تھا. میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا اور میرے چاہنے والے انقلابی میرے تانگے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈاکٹر کی طرف لے جا رہے تھے. اور یہی وہ لمحات تھے جب فیض نے اپنی مشہور نظم لکھی. چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پابا جولاں چلو، دستے افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک و برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے. فیض احمد فیض کی مشہور نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ایک پوری کہانی ہے. اس کا پورا پس منظر ہے. تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. اس کہانی کا آغاز سن 1950 میں ہوتا ہے جب امریکہ کے شعبہ سراغ رسانی FBI نے ہیری گولڈ نامی ایک جاسوس کو گرفتار کیا. ہیری گولڈ پر الزام تھا کہ اس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ کے ایٹمی راز روس کو فراہم کیے ہیں اور اس مہم میں اس کی معاونت ڈیوڈ گرین گلاس نامی ایک شخص نے کی ہے. ڈیوڈ گرین گلاس گرفتار ہوا تو اس نے سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کی اور اپنی جان بچانے کے لیے سارا الزام اپنی بہن ایتھل اور بہنوئی جولیس روزنبرگ کے سر لگا دیا اور کہا یہ دونوں کمیونسٹ ہیں اور انہوں نے ہی اسے روس کو ایٹمی راز فراہم کرنے کے لیے مجبور کیا تھا. روزنبرگ اور ایتھل آخری وقت تک اپنے جرم سے انکار کرتے رہے. 29 مارچ 1951 کو عدالت نے ہیری گولڈ کو 30 سال اور ڈیوڈ گرین گلاس کو 15 سال کی قید سنائی اور چند دن بعد 5 اپریل 1951 کو جولیس اور ایتھل روزنبرگ کو موت کی سزا کا حقدار ٹھہرایا. سزائے موت کے اس فیصلے کو روشن خیال اور ترقی پسند دنیا میں سخت ناپسند کیا گیا. فیض کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے قریبی ساتھیوں کو سزائے موت ہو گئی. کمیونزم کا رشتہ ایسا رشتہ تھا، یہ لیفٹ کے لوگ کسی بھی خطے میں بیٹھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور فیض نے اس ٹائم بوجھل دل کے ساتھ اداسی کے ساتھ یہ نظم لکھی ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی ٹپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی. عہد اسیری میں فیض نے 2 مجموعے دستے صبا اور زنداں نامہ مرتب کیے. 1964 میں فیض کو ان کی امن پسندی انسان دوستی کی وجہ سے سوویت یونین کی طرف سے لینن امن ایوارڈ ملا. 1976 میں فیض احمد فیض کو ایفرو ایشیائی ادبی لوٹس ایوارڈ سے نوازا گیا. 1978 میں فیض صاحب بیروت چلے گئے اور ایفرو ایشیائی رائٹرز فیڈریشن کے مجلہ لوٹس کی ادارت سنبھالی. بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد فیض نومبر 1982 میں پاکستان آ گئے. فیض کے شعری مجموعے نقش فریادی، دستے صبا، زنداں نامہ، دستے تے سنگ، شام، شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر کے علاوہ فیض صاحب کے منتخب کلام کے تراجم مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں. عظیم انقلابی، جرت کا پیکر فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو خالق حقیقی کے پاس پہنچ گیا. قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کبھی تو بہر خدا ذکر یار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. جاوید میاں-داد کا چھکا، سہواگ کی ٹرپل سینچری جس کے بعد وہ ملتان کا سلطان کہلائے. راولپنڈی ایکسپریس کا کلکتہ کے میدان میں دا وال کہلوانے والے راہل ڈریوڈ کو آؤٹ کر کے اور اگلی ہی بال پہ گاڈ آف کرکٹ یعنی سچن تندولکر کو آؤٹ کرنا، ہزاروں کے کراؤڈ کو خاموش کروا دینا. ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں عامر سہیل کی جانب سے اشارے کے بعد پرساد کا انہیں کلین بولڈ کر دینا. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں
दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े युद्ध की पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नवीद अनवर और आप देख रहे हैं TNS द नवीद शो। हम डूब चुके हैं। ये अल्फाज दिल्ली के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के थे। ये अल्फाज उन्होंने उस वक्त बोले जब मार्च 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में अपसेट के नतीजे में श्रीलंका और बांग्लादेश से शिकस्त के बाद बाहर हो गया। इस अपसेट ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इसके नतीजे में ब्रॉडकास्टर सोनी उस वक्त ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की दौड़ से बाहर हो चुका था। ये एक हादसा था और इसके नतीजे में सोनी ब्रॉडकास्टर्स की कमर टूट गई। ब्रॉडकास्टर सोनी ने 16 अप्रैल 2007 को होने वाला पाकिस्तान भारत का मुमकिना मैच और उसके 10 सेकंड का स्लॉट 4 लाख इंडियन रुपीस में बेच रखे थे, जो सब का सब खत्म हो गया। नुकसान के बोझ तले दबने वाले में सिर्फ सोनी ब्रॉडकास्टर नहीं था, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला भी एक बड़े धचके का शिकार हुई जब उन्होंने 350 करोड़ में बनाई गई इंडियन टीम के लिए कैंपेन को जाया होते देखा। और उनकी शिकस्त के बाद, इस अपसेट के बाद पहली दफा उन्होंने उनकी शिकस्त के हवाले से एक इश्तिहार डिजाइन किया। उधर इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से शिकस्त खाकर बाहर हो चुकी थी। ये दुनिया क्रिकेट के लिए इंतहाई अफसोसनाक लम्हा था जब क्रिकेट शायकीन के दिल दोनों ममालिक में मुकम्मल टूट चुके थे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट का कहना है कि यही वो लम्हा था जब पहली दफ़ा ये तय किया गया कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखने की रीत डाली जाए ताकि क्रिकेट शायकीन के दिल न टूट जाएं और उनका मज़ा दोबाला रहे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कहानी में मोहर सब साल 2025 ने उस वक्त की जब पाकिस्तान टेलीविजन यानी PTV ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए तगोदो का आगाज़ कर दिया। इसके लिए उन्हें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी कि ये ICC राइट्स के मुस्तहिक हम हैं यानी पाकिस्तान, और तारीख में पहली दफ़ा इन राइट्स को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें पहली दफ़ा 15 तारीख तक चली गई, जो पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की दौड़ बहुत बड़ी दौड़ होती है। इसके लिए मैनेज करना और इस कोशिश को कामयाब बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसका असर पाकिस्तान टेलीविज़न के पूरे पे रोल की तारीख पर पड़ा। इस ताख़ीर के बावजूद एम्प्लॉइज़ ने शिकवा नहीं किया कि ये राइट्स PTV को मिलने चाहिए। इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स के लिए 60 से 65% तक रकम एडवर्टाइजर से आती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की रकम का भी 30 से 35% हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजर से मिलने वाली रकम ही सब कुछ होती है, इसलिए यहाँ आपको मैच के दौरान इश्तहारों को किसी न किसी तरह फिट करने की जदोजहद दिखाई देती। रिवायती हरीफों के दरमियान खेले गए मुकाबलों में पैसे की रेल पेल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि न्यूयॉर्क में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में 10 सेकंड की स्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए थी। 2023 के वर्ल्ड कप में 10 सेकंड स्लॉट की कीमत 60 लाख के करीब पहुंच गई और इसी तरह से 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम 3 करोड़ 60 लाख का था। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही 80% तक मिनट्स बेच दिए जाते हैं और बाकी 20% टाइम मैचों की अहमियत के हवाले से कम या ज़्यादा रेट पर सेट किया जाता है। पैसे की बात चल रही है तो 2025 की इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिसाब लगा लीजिए। पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट मिनटों में फ़रोख्त हो गए। आम पेविलियन के टिकट की कीमत 500 दिरहम मुकर्रर की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ पेविलियंस की कीमत बिलतरतीब 1200, 1250, 2000 दिरहम, 2200 दिरहम, 2750 दिरहम और 5000 दिरहम तक पहुंच गई। पाकिस्तान और भारत के कुल टाकरे 207 हो चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में 135, इसी तरह से टेस्ट में 59 यानी 59 और 13 T20 के मैचेस कुल मिला के 207 बने। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 12 और इंडिया ने 9 जीते।
ون ڈے انٹرنیشنل کی بات کی جائے تو پاکستان نے 73 اور بھارت نے 57 میچز جیتے. T20 میں بھارت نے 9 اور پاکستان نے 3 مقابلے جیتے. ٹوٹل پاکستان نے 88 مقابلے اب تک جیتے. اور اسی طرح انڈیا نے کل 75 ٹاکرے جیتے. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا دفاعی چیمپئن ہے اور آخری بار یہ مقابلے 2017 میں برطانیہ میں کھیلے گئے جب سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کو جیتا. اس وقت پاکستان گروپ مقابلوں میں انڈیا سے شکست کھا چکا تھا لیکن فائنل میں پاکستان نے بھارت کو ہرا کر چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ رقم کر دی. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جس کو پاکستان نے جیتا ہے اس میں پاکستان کی اس وقت شمولیت پر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے اور اس کی شمولیت مشکوک ہو رہی تھی کہ پاکستان پہلی 8 ٹیموں میں آئی سی سی رینکنگ میں شامل نہیں تھی. لیکن اس وقت کے آئی سی سی کے چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کو اس ایونٹ میں شامل ہونا ہوگا. اسی طرح سے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی بات بنے گی, شائقین کو لطف آئے گا. پاکستان نہ صرف اس کا حصہ بن گیا بلکہ اس کو جیت کے وقار کے ساتھ واپس بھی آیا. پاکستان اور بھارت کے بڑے مقابلوں, یدھ یا جذباتی جنگ کا حساب لگایا جائے اور کرکٹ کی ٹائم لائن سے اندازہ لگایا جائے تو 1987 میں گجرات کے شہر احمد آباد کو کون بھول سکتا ہے. عمران خان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم میدان میں اتری. پہلے 3 میچز ٹیسٹ میچز ڈرا ہو گئے, بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے. عمران خان نے پاکستانی ٹیم کو چوتھے مقابلے کے لیے دوبارہ تیار کیا. عمران خان نے انہیں کہا کہ یہ محض جیت ہار نہیں ہے, یہ اس سے بڑی بات ہے. پاکستانی ٹیم نے جاوید میاں داد کے بغیر, جن کی کمر میں اس وقت تکلیف تھی, اس کے بغیر سست روی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. پاکستانی ٹیم نے اپنی ہر ممکن کوشش کی لیکن احمد آباد میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. سب سے پہلے سب سے بڑا فیکٹ اس گراؤنڈ کا یہ ہے کہ سنیل گواسکر نے اپنا 10,000 کا ہندسہ مکمل کیا. یہ پاکستان اور بھارت کے میچ کی سب سے بڑی خوبی بن گئی کہ دنیا کرکٹ میں سنیل گواسکر پہلے ٹیسٹ کرکٹر تھے جنہوں نے 10,000 کا ہندسہ عبور کر لیا تھا. اسی اسنا میں وہاں دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال پلٹ گئی. بھارتی شائقین نے ایک بوتل پھینکنے سے آغاز کیا اور اس کے بعد پاکستانی فیلڈرز کو پریشان کرنے کے لیے مزید بوتلیں اور سیمنٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سمیت کینڈیز اور آئس کریم بیچنے والوں سے چیزیں خرید کر ان کو جالیوں کو کراس کر کے پاکستانی فیلڈرز پر پھینکنا شروع کر دیا. عمران خان نے اس صورتحال کو جانچا, دیکھا اور تمام پلیئرز کو لے کے پویلین واپس چلے گئے. یہاں تک کہ حالات اس طرح کے ہو چکے تھے کہ عمران خان نے وہاں پہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بھی لاک کر دیا. پاکستانی ٹیم کے پیویلین لوٹنے کے بعد اب مسئلہ ایڈمنسٹریشن کے سر پہ آ چکا تھا. سب کو اپنی پڑ گئی کہ پاکستانی ٹیم واپس لوٹ رہی ہے, میدان خالی ہو رہا ہے, شائقین نے کیا کیا, یہ میچ اب کس طرف جائے گا. اس لیے انہوں نے سیکیورٹی کے نامناسب انتظامات کا جائزہ لیا اور دیکھا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے تو چند پولیس والے بلائے ہیں, ان سے یہ مجمع یہ کراؤڈ قابو نہیں آئے گا. اس کے بعد ایک بڑا تاریخی اور اہم فیصلہ کیا گیا. گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن نے, اس کے عہدے داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر دل عزیز ٹیسٹ کرکٹر سنیل گواسکر کو میدان میں لایا جائے. سنیل گواسکر کو اپیل کی گئی کہ آپ آئیے اور اس کراؤڈ کو سمجھائیے. سنیل گواسکر نے اس ٹائم سپیکر میں بات کی, گجراتی زبان کا استعمال کیا اور تمام سپیکٹیٹرز کو, تمام شائقین کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ مہمانوں کی عزت افزائی کرنی چاہیے. اب جب وہ واپس میں لے کے آؤں تو ان کا استقبال کیجئے گا. یہ رویہ درست نہیں ہے, سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے. سنیل گواسکر کی اپیل کے بعد کپتان کپل دیو کو بھی بلایا گیا. کپل دیو نے بھی شائقین سے بات کی اور انہیں تمیز کے دائرے میں کرکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے کہا. ان دونوں کی اپیل کا اچھا خاصا اثر ہوا اور پاکستانی ٹیم پیویلین سے واپس میدان میں آئی. لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اب
रद्द अमल की बारी थी। यहाँ पर इंतखाब आलम ने पाकिस्तानी टीम के हवाले से कहा कि अगर अब ऐसी कोई भी नागवार हरकत हुई तो हम वापस लौट जाएंगे, और एक दफ़ा फिर वापस लौट गए। उसके बाद दोबारा से परेशानी का आलम हो गया। यहाँ पे इमरान खान ने एक हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने कहा कि मैच और मुकाबले से दौड़ने का इमेज नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद इसी अहमदाबाद के मैदान में, गुजरात के इस तारीखी स्टेडियम में दोबारा से पाकिस्तानी प्लेयर्स आए, लेकिन निस्फ से ज़्यादा प्लेयर्स ने हेलमेट्स पहन रखी थी। खेल दोबारा शुरू हो चुका था और सुनील गावस्कर ने एजाज की बॉल पर जब कट किया और अपना रन लेने के लिए भागे, ये सुनील गावस्कर का 10,000वां रन था। 10,000 रन्स मुकम्मल होने जा रहे थे, और इसी लम्हे में शायकीन ने तमाम जंगले और रुकावटें अबूर करके मैदान का रुख कर लिया, और उस मौका पर वो खेल 15 मिनट के लिए रुका रहा। सुनील गावस्कर ने दोबारा से उन्हें वापस जाने के लिए कहा। खेल दोबारा शुरू हुआ। ये दिलचस्प मुकाबला भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, और मैच के ड्रॉ होने के बाद इमरान खान ने प्रेस टॉक की। उसने प्रेस से कहा कि हम इस मैच का वॉकआउट इसलिए नहीं करके गए कि हम चाहते थे कि हम ये टेस्ट जीते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ड्रॉ हो गया है तो अगला सही। उसके बाद अगला मैच हुआ। पाकिस्तान ने भारत के अंदर ही शिकस्त दो-चार किया। पाकिस्तान ने भारत से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। गावस्कर का रिकॉर्ड अगर पिछले मैच में था, तो अगले ही लम्हे पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तानी शायकीन का एतमाद इमरान खान वापस ला चुके थे, और ये टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया था, सुनील गावस्कर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट किसी एक मैच से ज्यादा होने का सबूत नेटफ्लिक्स ने भी दिया, और हाल ही में द ग्रेटेस्ट राइवलरी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, शुएब अख्तर और दीगर बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यूज शामिल किए गए। नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री में सहवाग ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोनों मुल्क दो भाइयों की हैसियत रखते थे, अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। असल बात यह है कि हमारे शायकीन को और हमें एक दूसरे के घर में जाके क्रिकेट खेले हुए अरसा गुजर चुका है, जिससे शायकीन और क्रिकेट दोनों को नुकसान हुआ। इसी तरह के जज्बात नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द ग्रेटेस्ट राइवलरी में शुएब अख्तर ने भी बयान किए। उनका कहना था कि हम मैच देखने अगर जाते हैं, एक दूसरे का मुकाबला किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी देखने जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ का बोझ साथ लेकर जाते हैं। शुएब अख्तर और सहवाग की ये बात आज इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी गवाही दे रही है कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा न्यूट्रल वेन्यू में दुबई के मैदान में होगा, जबकि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम भारत को वेलकम करने के लिए तैयार था। नेशनल स्टेडियम कराची भारतीय शायकीन को यह मुकाबला दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी और भारत की क्रिकेट पर हमेशा ही से सियासी दबाव, सियासी असर व रसूख और सियासी फैसले शामिल रहे, इसी वजह से न्यूट्रल वेन्यू पे यह मुकाबला करवाया जा रहा है। लेकिन पुरुमीद शायकीन ये समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, टाकरा, क्रिकेट की जंग दोबारा से रौनकें बहाल करेंगी। दिल्ली में, मुंबई में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, फैसलाबाद में इन टीमों के मुकाबले हुआ करेंगे। द ग्रेटेस्ट राइवलरी में शुएब अख्तर मानते हैं कि मैंने जब भारत में मैच खेला, उस वक्त स्पेक्टेटर्स, शायकीन सिर्फ एक ही शोर मचा रहे थे, सचिन सचिन, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उस लम्हे सोचा कि मेरे पास स्टार बनने का यही मौका है और मेरा हदफ सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट होना चाहिए। और मैंने उस मजमे में, उस क्राउड में बॉल करके सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। क्राउड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में शिफ्ट हो गया और सिर्फ एक ही शख्स चीख रहा था, चहाड़ रहा था, खुशी मना रहा था, और वो मैं था, शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। उधर वीरेंद्र सहवाग ने भी
دا گریٹسٹ رائیولری میں یہ اعتراف کیا کہ میں جانتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے مقابلوں کا ایک سرٹن پریشر ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں پہلی ہی بال پر شعیب اختر کے ہاتھوں اپنے ڈیبیو میں ہی فارغ ہو جاؤں گا۔ شعیب اختر کی بال آئی اور مجھے تو نظر ہی نہیں آئی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ پریشر کیا ہوتا ہے۔ نیٹ فلکس کی اس ڈاکیومنٹری میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد شائقین کرکٹ کی خوشیاں ماند پڑ گئیں، زیادہ دیر تک چل نہ سکیں، اور کارگل جنگ کے بعد 15 سال تک دونوں ملک کی کرکٹ ایک دوسرے سے دور ہو گئی، دونوں ملکوں میں مقابلہ نہ ہو سکا۔ سہواگ نے بتایا کہ میں اس وقت 25 برس کا تھا جب مجھے پاکستان آنا تھا اور یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ میرے گھر والوں میں سخت تشویش پائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا پاکستان جانا ضروری ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم 2004 میں انتہائی سیکیورٹی میں پاکستان پہنچے، لیکن یہاں آ کے تو یکا یک سب کچھ بدل گیا۔ ہم اس میزبانی کے معترف ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میری بہن کی شادی تھی جس کی ساری شاپنگ میں نے پاکستان سے کی اور مجھ سے کسی ایک بھی دکاندار نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ وریندر سہواگ نے اس بات پہ مہر ثبت کی کہ یہ صرف میڈیا پہ دکھانے کے لیے ہے یا سفارتی سطح پر تعلقات کی اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ وریندر سہواگ کا کہنا تھا کہ کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے، اور پاکستان کی میزبانی ہو یا بھارت کی میزبانی، کرکٹ میں سب کو مل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئی سی سی ایونٹس کے اوور آل مقابلوں کی۔ او ڈی آئی ورلڈ کپ میں ٹوٹل 21 مقابلے ہوئے، جس میں سے پاکستان نے 4 اور بھارت نے 16 مقابلے جیتے اور ایک بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو پاکستان 0 اور بھارت نے 8 مقابلے جیتے۔ آئی سی سی ایونٹس کے حوالے سے اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو او ڈی آئی ورلڈ کپ میں پاکستان نے کوئی مقابلہ نہیں جیتا اور بھارت نے 8 میچز جیتے۔ اسی طرح ون ڈے ورلڈ کپ کے بعد T20 ورلڈ کپ میں پاکستان 1 اور انڈیا نے 6 مقابلے جیتے، جبکہ ایک ٹائی ہوا، ٹوٹل 8 مقابلے۔ ون ڈے اور T20 ورلڈ کپ کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی بات کی جائے تو پاکستان نے 3 اور بھارت نے بھی 3 مقابلے جیتے۔ اس طرح سے اوور آل صورتحال کیا رہی؟ ٹوٹل مقابلے 21، پاکستان نے 4 جیتے اور بھارت نے 16، اور کسی بھی نتیجے کے بغیر ایک میچ ختم ہو گیا۔ 2008 تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں، جس کے بعد کہانی نے ایک بار پھر اپنا موڑ لے لیا اور کرکٹ دوبارہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئی، پچ اکھڑ گئی اور پاکستان اور بھارت کے شائقین پھر مایوس ہو گئے۔ وی باٹس کا سلسلہ جاری ہے، مختلف کہانیوں کا سلسلہ، دلچسپ حقائق کا سلسلہ اور آگہی کا سلسلہ، شعور کا سلسلہ آپ کے لیے ہم منفرد انداز میں لے کر آتے رہیں گے۔ آپ ٹی این ایس اور وی باٹس کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے دوسروں سے مختلف ہونے کا۔ آج کی کہانی، سانجھ کی کہانی، دوستی کی کہانی، انسانیت سے تعارف کی کہانی، محبتوں کی کہانی، تپتی دھوپ میں چھاؤں کی کہانی، محبتیں بانٹنے کی کہانی، مذہب سے بالا تر ہو کے انسان کو گلے لگانے کی کہانی، کوڑے اور تعفن سے اٹھا کے کسی کو جھولے تک پہنچانے کی کہانی، اور سہارا دیتی بیساکھیوں کی کہانی۔ آج روشنی کی کہانی ہے، آج دنیا میں امن کے پیغام کی کہانی ہے۔ یہ کہانی عام کہانی نہیں ہے، ریچسٹ پور مین کی کہانی، فادر ٹریسا آف پاکستان کی کہانی، اینجل آف مرسی کی کہانی، یعنی آج عبدالستار ایدھی کی کہانی۔ ستر کی دہائی کی بات ہے، ایک شام ایک نوجوان لڑکی کی کراچی کے سول ہاسپٹل میں وفات ہو جاتی ہے۔ اس کی ضعیف والدہ اس لڑکی کی میت کو کراچی سے سانگھڑ لے جانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایمبولینس میں اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھ کر سانگھڑ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس ایمبولینس میں ایک میت، اس کے ساتھ ایک نرس اور لواحقین میں سے ضعیف والدہ کے علاوہ ایمبولینس کا ڈرائیور موجود رہتا ہے۔ سانگھڑ میں انٹر ہوتے ہی ایک سنسان رستے کے قریب پہنچ کر چند افراد اس ایمبولینس کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد
یہ ایمبولینس رک جاتی ہے۔ وہ افراد گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں۔ وہ ایمبولینس کے پاس آ کے کہتے ہیں جو کچھ ہے نکال دو، اور یہ ضعیف خاتون گاڑی سے باہر آتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ ڈاکو ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے میری جوان بیٹی، اس کی میت اس ایمبولینس میں موجود ہے جو ٹی بی کی وجہ سے فوت ہو چکی ہے، اور اس ایمبولینس کو چلانے والا کوئی اور نہیں عبدالستار عیدی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ڈاکو دم بخود ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے پاس پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر کر دروازہ کھول کے اس ڈرائیور کو سر تا پا غور سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد عیدی صاحب سے کہتے ہیں عبدالستار عیدی صاحب، آپ کو معلوم ہے جب ہم مارے جائیں گے تو ہمارے گھر والے ہمیں لینے نہیں آئیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ٹائم پہ آپ ہی ہمیں لینے آئیں گے اور آپ ہی ہماری قبروں پہ مٹی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ڈاکوؤں نے عیدی صاحب کا ہاتھ چوما اور بجائے ان لوگوں کو لوٹنے کے اپنے پاس سے 100 روپیہ عیدی فاؤنڈیشن کو چندہ کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا نوید انور اور وی باٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں TNS دا نوید شو۔ 1951 میں شروع کیا گیا عیدی ٹرسٹ 1997 میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کو بنا کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پہنچ گیا۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہونے والے عبدالستار عیدی پارٹیشن کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ عیدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے بانی کو بچپن ہی سے انسانیت کی خدمت کا شوق تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے کم عمری میں ہی لوگوں کی مدد کی ہو، لیکن اصل میں ایک واقعہ ان کے گھر پہ پیش آیا جب ان کی عمر صرف 11 سال تھی تو ان کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور اسی میں ان کے دماغ پہ بھی اثر ہو گیا۔ عبدالستار عیدی کو اپنی والدہ کو سنبھالنا تھا۔ باپ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے۔ عبدالستار عیدی نے اپنی والدہ کو کھانا کھلانے سے لے کے کپڑے بدلنے سے لے کے ہر طرح کے معاملات خود سنبھالے۔ ان کے شب و روز اپنی والدہ کی خدمت میں گزر رہے تھے، اور یہ 11 سالہ بچہ ذرا بھی پریشان نہ ہوتا کیونکہ وہ اس میں جنت کو تلاش کر رہا تھا، حقیقی جنت جو ماں کی خدمت سے ملتی ہے۔ یہی وہ تربیتی سلسلہ تھا جس میں وہ انسانیت کے دکھوں کو سمجھنے میں مصروف تھے۔ عبدالستار عیدی نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی اور انہیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہونے دی۔ والدہ کی بیماری کی وجہ سے آپ ہائی اسکول کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہ کر پائے، اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ نے دیگر دنیا کے تمام معاملات بھی ترک کر رکھے تھے۔ جب آپ کی عمر 19 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غربا بی بی ان کی والدہ کا نام تھا، اور وہ بھی غریبوں کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ عیدی صاحب کہتے تھے دنیا کے غم میرے استاد ہیں جو حکمت و دانائی کا سبب ہیں۔ عیدی صاحب نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ 2000 سے زائد تعفن زدہ لاشوں کو خود دفنایا، اور عیدی صاحب نے پوری زندگی ایک وقت میں 2 کپڑوں کے جوڑوں پر گزارا کیا، اور ایک جوڑا جو جوتوں کا تھا وہ 20 سال تک استعمال کیا۔ عیدی صاحب ملیشیا کا سوٹ پہنا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ایک وقت میں آپ کے پاس 2 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جب گندا ہو جاتا ہے تو دوسرا دھو کے آپ پہن لیتے ہیں اور ملیشیا کا ہی پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے باچا خان سے سیکھا، وہ ملیشیا کا سوٹ پہنا کرتے تھے، ایک امن کا درس دے رہا تھا، ایک نان وائلنس اور عدم تشدد کا درس دے رہا تھا، دوسرا 28 فروری کو جنم لینے کے بعد انسانیت سے تعارف کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ عبدالستار عیدی نے انسانیت دوستی کی عظیم مثال قائم کی۔ عیدی صاحب نے
ملیشیا کا جو سوٹ پہنا وہ زیادہ تر مردے کے تقسیم شدہ سامان کے تھان سے سلتا تھا۔ عیدی صاحب مردے کے اترے ہوئے جوتے بھی پہن لیتے تھے، اور انہوں نے وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس تاثر کو زائل کیا کہ مردے کے سامان میں نحوست ہوتی ہے۔ وہ واحد شخص ہے جس نے اس کے کپڑے اور جوتے استعمال کیے اور کبھی آر محسوس نہ کیا۔ وہ کہتے تھے ہر کسی نے بالآخر اسی مٹی میں جانا ہے، کوئی ایشو نہیں، یہ میرا ہی بھائی تھا۔ بلقیس عیدی نے اپنے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ کس طرح سے عیدی صاحب نے پارٹیشن کے بعد کراچی پہنچنے پر دن رات محنت کی تاکہ وہ فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں۔ وہ شادیوں میں برتن دھونے جایا کرتے، اخبار فروخت کرتے، دودھ فروخت کرتے، اور اسی طرح سے پھیری لگاتے، ٹھیلے لگاتے۔ اور عیدی صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کپڑے کے ایجنٹ بھی رہے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھی کر کے کس طرح سے غربا کی مدد کی اور کس طرح سے چھوٹی چھوٹی فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ عیدی صاحب نے یہ مشن والدہ کی وفات کے بعد اپنا لیا تھا کہ دنیا میں آنے کا میرا پرپس ایک ہی ہونا چاہیے، کسی دوسرے انسان کی خدمت، کسی ایسے انسان کی مدد جو ضرورت مند ہو، جو پھنس چکا ہو، میرا ہاتھ بڑھ کر اس کو بچانے والا ہونا چاہیے۔ کراچی کے علاقے میٹھا در میں ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوٹی سی ڈسپینسری سے اس بڑے دل کے انسان نے کام کا آغاز کر دیا۔ عبدالستار عیدی نے اپنے دوست حاجی عبدالغنی کی مدد سے 2000 روپے اکٹھے کیے اور اس کے ساتھ خریدی پہلی وین ہل مین۔ عیدی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے پوری زندگی کوئی دوسری گاڑی نہیں چلائی، جب سے میں نے گاڑی چلانی سیکھی وہ ایمبیولنس چلانی سیکھی، اور اس کے بعد 48 سال تک میں ایمبیولنس چلاتا رہا۔ بلقیس عیدی نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ میری زندگی میں ہنی مون ٹرپ یا کوئی دوسرے ایسے ٹرپس شامل نہیں تھے، ہم لوگوں کی مدد کو ہی اپنی تفریح میں بھی بدل لیتے تھے۔ جب ہم کسی زخمی کو اس کے گھر تک پہنچا کے آتے تو ایمبیولنس میں آتے ہوئے کسی دیہات گاؤں سے قصبے سے گزرتے ہوئے کسی ڈھابے پہ رک جاتے، وہی ہماری تفریح ہوتی۔ عبدالستار عیدی پورا دن کراچی میں ایمبیولنس پر چکر لگاتے، اور کوئی بھی ضرورت مند یا زخمی رستے میں ملتا تو اس کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے فوراً اسپتال لے جاتے۔ یہ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی۔ 1957 میں جب ایشین فلو پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، اسی طرح سے کراچی میں بھی یہ وبا عام ہو چکی تھی، لوگ مرنے لگے۔ کراچی میں 1957 میں طبی سہولیات آج کے مقابلے میں نصف سے بھی کم تھیں۔ یہ وہ سال تھا جب اس وبا کے نتیجے میں عبدالستار عیدی کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند چارپائیوں پر مشتمل ایک اسپتال بنایا اور اپنی ایمبیولنس میں لوگوں کو گھروں سے لے کے آتے اور اپنے اسپتال میں ویکسینیشن جو حکومت کی مدد سے چل رہی تھی وہ کرواتے۔ اگر وہ کیس اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہوتا تو وہاں سے سرکاری ہسپتال میں لے جاتے۔ اس وائرل سپریڈ کے نتیجے میں عبدالستار عیدی کا کام بہت زیادہ رجسٹر ہو گیا۔ کراچی کے مخیر حضرات اور پاکستان بھر سے لوگوں نے ان کی خدمات کا ادراک کرنا شروع کر دیا اور آپ کو فنڈز دیے کہ عیدی فاؤنڈیشن کو پھیلنا چاہیے۔ عبدالستار عیدی کی خدمات کا اعتراف کا آغاز ہو چکا تھا۔ عیدی فاؤنڈیشن کا سالانہ بجٹ 1.5 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور یہ بجٹ زیادہ تر پاکستان کے متوسط طبقے کی طرف سے اکٹھا ہوتا ہے۔ عبدالستار عیدی اور ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ہمیشہ ہماری خوب مدد کی، اور جس کی وجہ سے عیدی فاؤنڈیشن لوگوں کی خدمت کر پائی۔ عیدی فاؤنڈیشن کا حساب لگا لیجئے، 20,000 سے زائد لاوارث نیو بورن بیبیز کو سنبھالنے کا کریڈٹ۔ عیدی فاؤنڈیشن نے 50,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کی ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن نے 40,000
سے زیادہ نرسوں کو ٹریننگ دی ہے۔ ملک بھر میں ان کے 335 سے زائد امدادی مراکز ہیں۔ سیلاب یا سمندری حادثات کے لیے 28 کشتیاں اور عملہ بھی۔ اس کے علاوہ ایئر ایمبولنس، ملک کے بڑے شہروں میں 17 عیدی ہومز، عیدی شیلٹرز، عیدی ولیجز، عیدی چائلڈ ہوم، بلقیس عیدی میٹرنٹی ہوم، عیدی اینیمل ہاسٹلز، عیدی فری لیبارٹری اور لنگر خانے شامل ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ایمبولینسز کا سب سے بڑا سسٹم اب ملک بھر میں 2000 سے زائد عیدی ایمبولینسز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میت خانے، سرد خانے اور قبرستان الگ سے شامل ہیں جو عیدی صاحب نے اپنے پلان، مشن اور پورے انفراسٹرکچر کا حصہ بنائے۔ عیدی صاحب کو 20 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز ملے۔ 1986 میں انہیں اور بلقیس عیدی کو ریمن میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لینن ایوارڈ، بالزن ایوارڈ اور 1989 میں حکومت پاکستان نے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان امتیاز دیا۔ امریکی جرائد نے فادر ٹریسا آف پاکستان کے ٹائٹل سے نوازا۔ 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے جب عبدالستار عیدی کو نشان امتیاز سے نوازا تو پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا اعزاز دیا۔ 1992 میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ ایمبولینسز کے اس وسیع ترین نیٹ ورک کے بعد عیدی صاحب ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ کس دوسرے انسان کو میری ضرورت ہے، طبی سہولت نہیں تو کچھ اور تو چاہیے ہوگا۔ اس وجہ سے عیدی صاحب نے سکولز بنائے، معذوروں کے لیے گھر بنائے، عیدی صاحب نے کفالت کا بیڑا بھی اٹھا لیا، عیدی صاحب نے بلڈ بینکس بنائے، عیدی صاحب نے ہر وہ چیز بنائی جو کسی ضرورت مند کو، کسی تکلیف دہ شخص کو چاہیے ہوتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں عبدالستار عیدی گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ 8 جولائی 2016 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبدالستار عیدی کی خدمات کا اعتراف آج تک کیا جا رہا ہے۔ انہیں بعد از مرگ نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 روپے مالیت کا سکہ بھی آپ کی نظر جاری کیا۔ اس کے علاوہ عبدالستار عیدی کی زندگی کی تمام خدمات کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھانے کی جسارت بھی کی، جس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ٹی این ایس میں یہ فتوے آپ تک پہنچائے جائیں۔ کس طرح سے انہیں کافر کہا گیا، کس طرح سے کہا گیا کہ اس کا دین مکمل نہیں، جس کے جواب میں وہ ہمیشہ چپ رہتے۔ اور بلقیس نے ایک دفعہ کہا کہ آپ نے یہ جھولا عیدی سینٹر کے باہر لگایا ہے، اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اسی طرح سے عیدی صاحب نے جواب دیا، جو لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، میری ایمبولینس ان سے بڑی مسلمان ہے۔ میری انسانیت دوستی سے اور خدمت سے آپ کو تکلیف ہے تو میں اس سے زیادہ کام کروں گا، ان لوگوں کی زیادہ مدد کروں گا۔ عیدی صاحب کے بارے میں انٹرنیشنل میگزینز میں لکھا گیا کہ ان کی $ملین تک ایکسیس تھی، لیکن یہ پاکستان کے روایتی لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ $ملین لوگوں پر ہی خرچ کرتا تھا۔ اس کی سادگی میں یہ میسج ہے۔ پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ ہم پروگرام کے آخری حصے میں ڈان نیوز پیپر میں چھپنے والی ایک کہانی میں سے چند لائنز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سمی شاہ صاحب کی سٹوری جو 8 جولائی 2019 کو پبلش ہوئی اور پہلی دفعہ یہ آرٹیکل 9 جولائی 2016 کو ان کی وفات کے حوالے سے لکھا گیا، ریممبرنگ عیدی دا ایکسیپشن ٹو پاکستان's فالٹ۔ اس میں لکھا گیا، فار آر انٹائر لائفز عبدالستار عیدی واز دا ایکسیپشن۔ All Muslims are terrorists, but Eidi. All Pakistanis are corrupt, but Eidi. All Karachiites are violent, but Eidi. All men with beards are extremists, but Eidi. All but Eidi.